अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। मुझे खटारा साइकिल नहीं लेकर जानी। मैं इस बार टीचर साइकिल की वजह से इतना लेट हो जाता हूँ और मेरे कॉलेज के दोस्त मेरा मजाक बनाते हैं। हर रोज ये वहीं आकर पंक्चर हो जाती है, कभी इसका चेन टूट जाता है, मुझे वहाँ से पैदल चलना पड़ता है। मैं अपनी बात पूरी किए बिना ही रुक गया और अपनी ही बात को सोचने लगा। साइकिल का चेन आज तक एक ही जगह पर क्यों टूट जाता है और साइकिल पंक्चर भी वही हो जाती है? आखिर ये क्या माजरा हो सकता है? इसी सोच में गुम था कि अम्मी की आवाज ने इस सोच से भी निकाल दिया। अब कहाँ खो गए बेटा? कुछ नहीं, मैं बस यही कह रहा था कि मुझे साइकिल नहीं चलानी, मुझे नई साइकिल लाकर दो। मेरा ध्यान अभी भी उसी तरफ था। वो गुलाब के फूल उस सड़क पर कैसे आते हैं? इस सड़क से कोई नहीं गुजरता था, ना कभी मुझे रास्ते में कोई मिला था। ये जंगल का रास्ता था, पर मुझे कभी इससे डर नहीं लगा था। हमेशा इस रास्ते से रोज आता जाता था, पर अपनी फटीचर साइकिल से बहुत तंग था, जो मुझे रास्ते में बहुत तंग करती थी। कभी साइकिल का चैन टूट जाता था तो कभी साइकिल पंक्चर हो जाती थी। हालांकि अब्बू ने मुझे कॉलेज ज्वाइन पर ये नई साइकिल लाकर दी थी, पर ये साइकिल ही इस जंगली रास्ते पर चलने से फटीचर हो गई चंद दिनों में ही। ये उस वक्त की बात है जब मोबाइल फोन नए नए आए थे। हर शख्स के पास नहीं था, इक्का दुक्का लोगों के पास था और इनकी बहुत वैल्यू थी। इस सादा से फोन को देखकर हैरत होती थी कि इसमें कोई तार नहीं है, क्योंकि घर में एक ही पीटीसीएल लगा हुआ था। मुझे बस इसी का पता था। हाई स्कूल पास करने के बाद मैंने शहर के एक कॉलेज में दाखिला लिया, जिसको दो रास्ते पड़ते थे। एक कुछ जंगल का रास्ता था जो शॉर्टकट था। मैंने वही रास्ता चुना। शायद वही रास्ता मेरी सबसे बड़ी गलती बन चुका था। पहले दिन जब इस रास्ते से बहुत खौफ आया, फिर अल्लाह को याद करते हुए मैंने इस रास्ते से गुजरना शुरू कर दिया। इस रास्ते में सबसे खौफनाक एक जगह थी। दो नहरों के दरमियान एक पुरानी बिल्डिंग थी जो बहुत देर से बंद थी। इसके सामने वाले दरवाजे भी आधे टूटे फूटे थे। मैं दूर से सवेली नुमा बिल्डिंग को रुककर देखता और चल पड़ता। फिर मुझे पुरानी बिल्डिंग में जाना, वहां बैठकर महसूस करना और इनमें घूमने का बहुत शौक था, पर खौफ की वजह से मैं इसे दूर से देखता था और चल पड़ता। मुझे इस रास्ते पर आते जाते 3 महीने हो चुके थे। जून का महीना था, गर्मी उरूज पर थी। दोपहर का वक्त था। मैं कॉलेज से घर जा रहा था। गर्मी से बुरा हाल हो रहा था। साइकिल तेज चलाने से दिल भी घबरा रहा था। मैं इस हवेली को देखते हुए गुजर रहा था कि मेरी नजर टूटी फूटी सड़क के दरमियान में एक गुलाब पर पड़ी ये फूल फर्श था, जैसे अभी ही इसे किसी ने तोड़ कर फेंका हो। गुलाब का फूल। और यहाँ मैंने साइकिल रोकी और झुक कर उठाने लगा तो मुझे महसूस हुआ जैसे मेरी कमर पर किसी ने हाथ रखा हो। मैं एकदम सीधा होकर पीछे देखता तो पीछे कोई भी नहीं था, जिस पर लिखा हुआ था, अपनी चीजों की हिफाजत किया करो, बहुत लापरवाह हो। ये राइटिंग ऐसी थी कि मैं हैरान था। ये मेरी राइटिंग नहीं थी। मैंने जल्दी से अपने सब दोस्तों की नोटबुक ली और सबके साथ राइटिंग मैच करने लगा, पर किसी के साथ मैच नहीं हो रही थी। मैंने पेज निकालकर सबके सामने रख दिया। बताओ ये किसने लिखा है? सब ने ना में सर हिला दिया।
اور حیران ہو کر مجھے دیکھنے لگے۔ ہم کیوں لکھنے لگے بھائی؟ سب دوست بے خبر تھے کہ آج کل میرے ساتھ بہت عجیب ہو رہا ہے۔ یہ بنجر راستہ مجھے نئے امتحان میں ڈال رہا ہے، پر مجبوراً مجھے اس راستے سے آنا جانا تھا۔ اس لمبے راستے سے میں نہیں جا سکتا تھا۔ کالج سے چھٹی کے بعد میں روز کی طرح اس راستے سے واپس گھر جا رہا تھا۔ ایک نہر کا پل کراس کیا تو حیرت سے ایک دم رک گیا۔ پوری سڑک پھول کی پتیوں سے بھری ہوئی تھی۔ یہ پتیاں گلاب کے پھولوں کی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی کے استقبال کے لیے پوری سڑک سجائی گئی ہو۔ میں نے سائیکل پیچھے ہی روک کر نیچے اترا اور سائیکل اسٹینڈ پر لگا کر حیرت سے ادھر ادھر اور ان پتیوں کو دیکھ رہا تھا۔ آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی اور دھوپ ایسی تھی کہ کھال جل رہی تھی۔ ذہن میں عجیب خیالات جنم لے رہے تھے۔ کہیں یہ پھول جال تو نہیں بچھا رکھا میرے لیے کسی نے؟ شاید۔ 10 منٹ تک یہی سوچتا رہا اور پھر ہمت کر کے قدم آگے بڑھایا۔ یہ پھول پرانی حویلی کے راستے کی طرف بچھے ہوئے تھے۔ پرانی حویلی کو جو یہ راستہ جاتا تھا وہ پھولوں کی پتیوں سے سرخ ہوا تھا۔ میں اس راستے پر تھوڑا سا چلا اور رک گیا۔ ہوا کی سرسراہٹ سے بھی خوف آ رہا تھا۔ یہ پھول یہاں کیسے آ سکتے ہیں؟ یہی سب سے بڑا مسئلہ تھا جسے حل ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ سوچ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ میں واپس اپنی سائیکل کی جانب بڑھا اور اوپر بیٹھ کر چلانے لگا تو سائیکل کے پیچھے والے ٹائر میں ہوا ہی نہیں تھی۔ سائیکل پنکچر دیکھ کر شدید غصہ آ گیا۔ گرمی سے جان نکلنے کو ہو رہی تھی۔ گھر کافی دور تھا، پیدل چلنا بھی محال تھا، وہ بھی اس گرمی میں۔ سائیکل لے کر چل رہا تھا کہ ہوا کا تیز جھونکا آیا، اس سے سائیکل میرے ہاتھ سے چھٹ کر دور جا گری۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے سائیکل کسی نے پکڑ کر دور پٹک دی ہو اور کوئی مجھے جانے سے روک رہا ہو۔ دل میں یہ بھی خیال آ رہا تھا کہ یہ پھول جو بچھے رکھے ہیں یہ سب اہتمام میرے لیے تو نہیں، اور ہنس کر یہ بات خوش فہمی میں ڈال دی۔ گرمی سے بس ہو رہی تھی، دل تیز تیز دھڑک رہا تھا اور سائبان صرف ایک تھا، یہاں وہی درخت جس کے نیچے میں سویا تھا، پر اب اس کے نیچے جانے والی غلطی میں دوبارہ نہیں کر سکتا تھا۔ مشکل سے سائیکل اٹھائی اور ٹائر کی پرواہ نہ کرتے ہوئے میں اوپر بیٹھ کر چلاتے ہوئے گاؤں میں سائیکل پنکچر والے کی دکان پر کھڑی کی اور خود پسینے سے فل بھیگا ہوا گھر پہنچا۔ زین کے لیے پانی لاؤ، امی نے میرے پاس آتے ہوئے کہا۔ امی مجھ سے کچھ باتیں کر رہی تھی جو میں سن نہیں پایا تھا۔ میں اپنی ہی سوچ میں گم تھا۔ میں ان پھولوں کا ہونا، جو بھی حادثے ہو رہے تھے، بس انہی کو سوچتا جا رہا تھا، اور چینجنگ امی بہت اچھے سے محسوس کر رہی تھی مجھ میں۔ 3 سے 4 بار سائیکل کا ٹائر پنکچر ہو چکا تھا وہیں۔ اس بات کا ذکر میں نے کسی سے نہیں کیا اور خاموشی سے سب دیکھ رہا تھا کہ آخر آگے کیا ہوتا ہے۔ ایک روز کالج سے چھٹی ہوئی، میں سائیکل کو تیز چلاتے ہوئے گھر جا رہا تھا کیونکہ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ ہوا بھی رکی ہوئی تھی جو تیز طوفان کے آنے کی نشانی تھی۔ کالج سے تھوڑی ہی دور پہنچا تو کڑک کی آواز آئی اور سائیکل کی چین ٹوٹ گئی۔ اس کو بھی ابھی ٹوٹنا تھا، یہ بھی کھٹارا ہو گئی ہے۔ ایسے موسم میں چین کا ٹوٹ جانا بہت غصہ آ رہا تھا۔ میں سائیکل ہاتھ میں پکڑ کر چل رہا تھا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ تیز ہوا اور بارش شروع ہو گئی جس سے چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ یہ سب میرے صبر کا امتحان لیا جا رہا تھا۔ میں نے سائیکل پھینکی اور سڑک کے کنارے پر بیٹھ کر گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگا۔ آنسو بارش کے پانی میں بہہ رہے تھے، پر رونے کی آواز بھی بادلوں کی گھن گرج سے خود کو بھی نہیں سنائی دے رہی تھی۔ زین، زین، میرے کانوں میں ایک آواز پڑی جیسے کوئی مجھے پکار رہا ہو۔ میں نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی بھی نہ تھا۔
बारिश भी तेज थी, नजर कुछ ठीक से नहीं आ रहा था। मैंने साइकिल उठाई और चल दिया। अब यहाँ मुझे मजीद डर लग रहा था, पर बेबसी भी खत्म हो चुकी थी। रोने से पैदल चलते चलते काफी आगे निकल आया था। फिर एकदम नजर पड़ी तो हैरत की इंतहा न रही। साइकिल का चैन बिल्कुल ठीक था। अम्मी, मुझे नई खटारा साइकिल लेकर जानी। रोज कभी ये पंक्चर हो जाती है, कभी इसका चेन टूट जाता है। मैं अम्मी से झगड़ रहा था कि इतने में अब्बू आ गए और अब्बू साइकिल की तरफ देखकर कहने लगे कि अब तो ये चैन ठीक है, पर ये रास्ते में टूट गया था। अच्छा, फिर जुड़ा कैसे बेटा? अब्बू ने हल्की सी चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए पूछा तो मैं चुप हो गया। आप मेरा यकीन करो, ये टूटा था। अजीब बात थी जिस पर मुझे खुद नहीं यकीन आ रहा था। इसका यकीन मैं किसी और को कैसे दिला सकता था? मैं इसे पुरानी हवेली के मेन दरवाजे के सामने खड़ा कर आया था। सामने एक तख्त बिछा हुआ था जिस पर एक खातून चलते हुए आकर बैठ गई। इसका चेहरा इंतहाई खौफनाक था। लंबे खुले बाल थे, आंखों और मुंह से खून टपक रहा था। काले लिबास में मलबूस खातून चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए मुझे देख रही थी। ज़ैन, मेरे पास आओ। इसकी गरजदार आवाज से मेरी जान ही निकल गई और आँख खुल गई। मेरा जिस्म फुल पसीने से भीगा हुआ था। खुद को बिस्तर पर पाकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था, पर वो खौफ अभी तक मुझ पर तारी था। मेरी आँख खुल चुकी थी, पर मुझे ये सब ख्वाब नहीं लग रहा था। इसका खौफ अभी तक मुझ पर तारी था। पुरानी हवेली का खौफ मज़ीद मुझ पर बढ़ चुका था। अब अगर मैं इस रास्ते पर जाऊंगा तो मैं पागल कहलाऊंगा। मैं इस रास्ते पर अब नहीं चलना चाहता। मैंने फैसला किया कि मैं वो दूसरा रास्ता अपनाता हूँ, चाहे वो कितना ही लंबा हो, पर मैं उस रास्ते पर से नहीं जाऊंगा। अब कभी भी नहीं जाऊंगा। उन हादसों से मुझे सीखना चाहिए। ज़ैन बेटा उठो, कॉलेज का वक्त हो गया है। जाना नहीं क्या आज तुमने? बाबा की आवाज जैसे ही कानों में पड़ी, मैं आंखें मलते ही उठकर बैठ गया। जी बाबा, मैं उठ गया हूँ। उन्होंने मुझे एक नज़र देखा और मुस्कुरा रहे थे। तुम्हारी नई साइकिल मंगवानी है? मैंने तुम्हारे रज़ाक अंकल को बोला था, रात मेरी फोन पर बात हुई थी। साइकिल? मैंने बाबा को देखते हुए कहा। हाँ, कल ही तो तुमने इतना शोर मचा रखा था ना। बाबा मजीद मुस्कुरा दिए। मुझे साइकिल नहीं चाहिए, रज़ाक अंकल को बोलो मुझे एक कैमरा लेकर दो। एकदम कैमरे का ख्याल मेरे जहन में कैसे आया मुझे खुद नहीं पता। मैं सब हादसों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करके देखना चाहता था। कहीं ये मेरी नजर का धोखा है या सब सच में हो रहा है। अच्छा, तो अब मेरा बेटा फोटोग्राफर बनेगा। फोटोग्राफर नहीं बाबा, मुझे कैमरा चाहिए। मैंने जिद करके कहा तो वो फौरन उसे मान गए। हाँ हाँ, कह दूंगा रज़ाक अंकल को, कैमरा भी आ जाएगा बेटा। और अम्मी के कमेंट भी आ गए, ये पढ़ेगा नहीं, बस तस्वीरें बनाएगा। वैसे भी आजकल पता नहीं क्या हो गया है इसे, कहीं खोया खोया रहता है। आंखों में हर वक्त खौफ महसूस होता है। अम्मी की ये बातें सुनकर मैं चुप हो गया। किसी को भी खबर नहीं थी मेरे साथ क्या हो रहा है। मैं घर से साइकिल पर निकला तो 2 घंटे में कॉलेज पहुंचा। ये रास्ता बहुत लंबा था। जहां मैं 30 मिनट में पहुंच जाया करता था, मुझे 2 घंटे लग गए थे। छुट्टी के वक्त मुझे पुरानी हवेली के रास्ते जाने का ख्याल आया, पर खौफ इतना तारी था मुझ पर कि मैं इस रास्ते पर नहीं जाना चाहता था। कॉलेज से छुट्टी हुई, मैंने साइकिल निकाली और पुरानी रास्ते की तरफ ही चल दिया। वो मुसलसल दुआएं पढ़ रहा था और दुआ कर रहा था, अल्लाह करे मुझे कुछ ना हो। अभी थोड़ा सा ही आगे बढ़ा था, मुझे दूर से एक लड़की दिखाई दी जिसका ब्लैक कलर का अबाया हल्की चलने वाली हवा से उड़ रहा था। वो कब रुक रही थी और कब चल रही थी, मेरे जहन में एकदम ख्याल आया, ये चुड़ैल होगी कोई, क्योंकि इस रास्ते पर आज तक मैंने कोई लड़की नहीं देखी थी। मैं आहिस्ते आहिस्ते साइकिल चला रहा था
और जैसे ही वो लड़की रुकती मैं भी एकदम रुक जाता। मैं इससे पीछे काफी फासले पर चल रहा था। इसे देखते हुए दिल तेज तेज धड़क रहा था। दिल तेज तेज धड़कने से मैं और दुआएं पढ़ रहा था और इसके पीछे चल रहा था। वो भी कभी रुकती और कभी चल पड़ती। चलते चलते वो लड़की एकदम मुड़ गई। वो उसी रास्ते को मुड़ी थी जो रास्ता पुरानी हवेली की तरफ जाता था। मैंने साइकिल रोककर इसको देखने लगा। वो लड़की चलते चलते पुरानी हवेली में दाखिल हो गई और नजरों से ओझल हो गई। मैंने साइकिल तेजी से चलाई और पुरानी हवेली के पास से गुजर गया। तेजी से साइकिल चलाने से काफी आगे निकल आया था। दिल की धड़कन और सांस तेज तेज चल रही थी। आज कोई हादसा ना हुआ था। साइकिल एक साइड पर रोकी और पानी पीकर इत्मीनान का सांस लिया और दिमाग में सिर्फ वो लड़की घूम रही थी। रोज की तरह घर पहुंचते ही अपने कमरे में गया और उस लड़की के बारे में सोचने लगा। मैंने सिर्फ उसे दूर से देखा था तो मैं यकीन से नहीं कह सकता था कि वो कैसी थी और क्या चीज थी और वो हवेली में क्यों गई। वो हवेली तो दूर से ही इतनी खौफनाक लगती है। मैं अपने बिस्तर पर सो रहा था। मेरे सर के नीचे से बार बार मेरा तकिया खिसक रहा था। हल्का हल्का जो मुझे महसूस हो रहा था। मैं नींद में ही तकिए को खींचकर सर के नीचे करता और वो फिर खिसक जाता। ये मेरे साथ मुसलसल हो रहा था। फिर मुझे गले से पकड़कर जोर से झंझोड़ा किसी ने। ज़ैन उठो, मुझसे बात करो। कानों में आवाज बढ़ते ही मेरी आंखें चट से खुल गईं। सामने का मंजर देखते ही मेरी जोर से चीख निकल गई। जैसे ही आंखें खोली, सामने कुछ चमकती हुई आंखें मेरे सर पर मंडला रही थीं, जिसका वजूद तो नजर नहीं आ रहा था। आंखें देखते ही चीख मारकर उछला तो एकदम बेड से नीचे गिर गया। मेरी चीख इस कदर जोर से थी कि घर के सारे अफराद उठकर मेरे कमरे में आ गए। मैं बेड से टेक लगाए जमीन पर बैठा था। ज़ैन, ज़ैन, ज़ैन क्या हुआ है? क्या हुआ है बेटा? हर शख्स सवालिया नजरों से मुझे देख रहा था। कमरे की लाइट ऑन होते ही मैं भी इधर उधर वही आंखें तलाश कर रहा था जो मुझ पर मंडला रही थी। आखिर वो क्या था जिसने मुझे इतनी जोर से झंझोड़ा था? मैंने रोशनी में गिरेबान देखा तो फुल सुर्ख हुआ था और ऊपर वाला शर्ट का बटन भी टूटा हुआ था। बाबा ने पानी का गिलास मेरे सामने किया। मैंने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा और फिर पानी का गिलास पकड़ते ही एक सांस में पी लिया। अम्मी ने रिक्वेस्ट करते हुए पूछा, क्या हुआ है बेटा, बताओ मुझे। कुछ नहीं, मैं बस सरासर डर गया था। मैंने आहिस्ता से कहा तो सबकी आंखों में गुस्सा भर आया। तुमने इतनी जोर से चीख मारी कि सबकी जान निकल कर रह गई। मैं चुपचाप सबकी बातें सुन रहा था। फिर बाबा ने प्यार से मुझे लेटने का कहा और चादर मेरे ऊपर डाल दी। सब अपने अपने कमरे में वापस जा रहे थे। अम्मी भी मेरे पास से उठते हुए कमरे में जाने लगी। इनका हाथ इलेक्ट्रिक बोर्ड की तरफ बढ़ा ही था, मैं एकदम बोला, लाइट बंद ना करना, लाइट बंद ना करना अम्मी। मेरे कहने पर उन्होंने लाइट ना बंद करते हुए वो अपने कमरे में चली गई। मेरी आंखों में नींद तो कोसों दूर थी। मैं यूं ही आंख बंद करता तो मुझे डर लगता और वही आंखें मेरे सामने आ जाती। मैंने तकिया उठाया और आंखों के आगे जोर से दबाकर लेट गया। कुछ ही देर गुजरी होगी, मुझे फिर से आवाजें महसूस हुई। ज़ैन, ज़ैन। मैंने एकदम आंखें खोली तो ड्रेसिंग के शीशे में एक मध्यम सा अक्स किसी चीज का दिखाई दिया। हरकत करता अक्स एकदम गायब हो गया। मैं जल्दी से बेड से उठते ही कमरे से दौड़ लगाती। फिर कल मैं उसी रास्ते से गया तो मुझे वही लड़की दोबारा मिली। उसने मुझसे लिफ्ट मांगी तो मैंने उसको लिफ्ट दी तो उसने बताया, मेरा नाम सोनम है, ड्रॉप करने के लिए थैंक्स, और मुस्कुराकर पुरानी हवेली की जानिब चल पड़ी। मैं मुसलसल इससे ही देखता जा रहा था। वो चलते हुए जा रही। जैसे ही हवेली के करीब पहुंची,
پیچھے مڑ کر دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی ہاتھ ہلانے لگی اور اشارہ کر رہی تھی۔ اشارہ کر کے بولی، زین اندر آ جاؤ۔ میں نے ہلکا سا ہاتھ ہلایا اور آہستہ آہستہ گھر کی جانب بڑھنے لگا۔ سونم کو اتنا قریب سے دیکھنا اور اس سے بات بھی کرنا سب بہت اچھا لگ رہا تھا، پر وہ مجھے اور بھی بے چین کر گئی تھی۔ میں سارے راستے آہستہ آہستہ اس کو سوچتے ہوئے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ لو زین بھی آ گیا۔ گھر میں داخل ہوتے ہی امی نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا۔ میں سلام کرتے ہی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ امی فریج سے ایک پلیٹ لے کر آئی جس کے اوپر کیچپ کے ساتھ میرا نام لکھا ہوا تھا۔ امی نے کہا، یہ فروٹ چاٹ ہے، تمہارے لیے بنایا ہے۔ واہ امی، کیا بات ہے! میں نے مسکراتے ہوئے پلیٹ پکڑی اور کھانے میں مصروف ہو گیا۔ زین، تمہارے لیے ابھی ایک اور سرپرائز ہے، امی نے نام بتانے والے انداز میں کہا۔ تو میں نے پلیٹ سائڈ پہ رکھی۔ میں نے کہا، بتائیں پہلے کیا ہے، مجھے سرپرائز بتائیں۔ کچھ دیر بعد وہ میرے کمرے سے میرا خواب یعنی میرا کیمرہ لے کر آئی۔ کیمرہ دیکھتے ہی خوشی کے مارے پھولے نہ سما رہا تھا، بار بار کیمرے کو دیکھ رہا تھا۔ رات کے 11 بج رہے تھے، نیند میرے آس پاس بھی نہیں تھی۔ میں مسلسل سونم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی۔ وہ تھی ہی اتنی حسین کہ کوئی بھی دیکھتا اور پاگل ہو جاتا، اور مجھے اس کی آنکھوں نے دیوانہ کر دیا تھا۔ سونم کو سوچتے سوچتے ہی میں سو گیا۔ رات کا آخری پہر تھا، ہر طرف سناٹا تھا، ذرا سی آہٹ سے بھی بہت آواز ہوتی تھی۔ ایک دم میرے کمرے کے دونوں دروازے کھل گئے۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے ایک لمبا قد کا انسان کھڑا تھا جس کا فل جسم آگ میں جھلس گیا تھا۔ اس کے ہونٹ جل کر سفید ہو گئے تھے، دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، اس کا ناک فل پچکا ہوا تھا اور آنکھوں کی جگہ بلیک ہول بنے ہوئے تھے۔ اس کے جسم کی خون کی نالیاں جمی ہوئی تھیں۔ اس کے جسم پر کوئی کپڑا نہ تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے میرے قریب آ رہا تھا۔ اس کے سانس لینے سے گلے کے اندر کھراہٹ کی آواز آ رہی تھی۔ وہ میرا نام عجیب خوفناک آواز سے لے رہا تھا۔ وہ چلتے ہوئے پاس آ رہا تھا۔ میرے بیٹ کی بائیں جانب وہ آ کر رک گیا۔ زین، میری بات سنو۔ اس کے اوپر نیچے والے جبڑے ہلنے لگے۔ آؤ، پرانی حویلی میں جانا ہے۔ پھر اس کا ہاتھ میرے ماتھے کی جانب بڑھنے لگا۔ جیسے ہی اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا، میری چیخ نکل گئی اور میں اٹھ بیٹھا۔ اپنے آس پاس نظر دوڑائی تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ ابھی خوف طاری تھا مجھ پر کہ مسجد سے فجر کی اذان سنائی دی۔ میں بستر سے اٹھا، وضو کر کے مسجد میں نماز پڑھنے چلا گیا۔ مسجد سے واپس آتے ہی ناشتہ کیا اور کالج روانہ ہو گیا۔ آج میں کالج پہلے کی نسبت جلدی جا رہا تھا۔ چلتے چلتے میں پرانی حویلی کے راستے پر آ کر رک گیا۔ کچھ دیر رکا ہوں گا، سامنے سے مجھے سونم آتے دکھائی دی۔ میں نے اپنا دھیان سامنے کی طرف کر لیا۔ وہ جیسے ہی قریب آئی، مسکراتے ہوئے بنا کچھ بولے سائیکل پر بیٹھ گئی۔ زین، آج بہت جلدی نہیں آ گئے تم؟ اس کے سوال پر میں کچھ دیر خاموش رہا۔ ہاں، وہ ویسے ہی میں اسی وقت آتا ہوں۔ میرے پاس کوئی بھی جواب نہیں تھا۔ آبادی کے قریب پہنچتے ہی وہ جیسے ہی اتری، میں نے اسے آواز دی، سونم۔ وہ پیچھے مڑی تو میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہچکچاہٹ سے کہا، واپسی پر بھی اکٹھے ہی چلیں گے۔ سونم نے جواب میں سر ہلا دیا اور چل دی۔ واپسی پر وہ مجھ سے پہلے ہی راستے میں کھڑی تھی۔ میں نے سائیکل اس کے آگے روکی تو وہ بیٹھ گئی۔ سونم، جب میں نے آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تو میں بہت ڈر گیا تھا۔ سونم کو میں نے اپنے دل کی بات بتا دی۔ سونم نے کہا، کیوں زین؟ مجھ سے ڈر کیسا؟ سونم، آپ وہ پرانی حویلی میں جب گئی تو مجھے اس حویلی سے ڈر لگتا ہے، اور اس حویلی کو لے کر میرے ذہن میں خیال اچھے نہیں ہیں۔ میں نے یہ بات مکمل کرتے ہوئے سونم سے ایک سوال پوچھ لیا، کیا آپ اس حویلی میں رہتی ہو؟ نہیں زین، پاگل ہو، میں وہاں کیوں رہوں گی؟ وہ چونک کر بولی۔ سونم، میں نے آپ کو وہاں جاتے دیکھا، میں نے اس لیے پوچھا تم سے۔
نہیں، میں اس سے گزر کر آگے جاتی ہوں، آگے گاؤں ہے ہمارا۔ میں حیران ہو کر سونم کو دیکھنے لگا اور اس کی مسکراہٹ قہقوں میں بدل گئی۔ سونم، آپ جھوٹ بول رہی ہو نا؟ میں جھوٹ کیوں بولوں گی زین؟ تم اتنے ڈرپوک ہو، مجھے پتہ نہیں تھا۔ میں شرمندہ تھا اس کی اس بات سے۔ سائیکل پرانی حویلی کے اس راستے پر رکی تو وہ اتر کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ زین، تمہیں اس حویلی سے ڈر لگتا ہے؟ سونم نے سیریس ہو کر پوچھا تو میں نے سر جھکا کر ہاں کہا۔ چلو میرے ساتھ، آؤ اس حویلی میں چلتے ہیں۔ سونم، اب مجھے تم بھی انسان نہیں لگ رہی۔ وہ پھر سے ہنسی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، چلو میرے ساتھ۔ ہاتھ پکڑتے ہی کہنے لگی، اب تو یقین ہے نا کہ میں انسان ہوں؟ میں بھی مسکرا دیا اور سائیکل وہیں کھڑی کر کے اس کے ساتھ چلنے لگا۔ چلتے چلتے بہت باتیں کرتی جا رہی تھی اور میرا مذاق بنا رہی تھی۔ میں نے کہا، سونم بس بھی کرو، تو وہ اور مسکرانے لگی اور میں حویلی کے دروازے کے سامنے رک گیا۔ زین، آؤ اندر، کچھ نہیں ہوتا، میں روز یہیں سے گزرتی ہوں۔ مجھے پرانی حویلی کے سب قصے یاد آنے لگے۔ سونم نے میرا ہاتھ پکڑا اور میں اللہ کا نام لے کر حویلی کے اندر داخل ہو گیا۔ میرے اندر داخل ہونے سے ایک دم حویلی میں طوفان سا آ گیا۔ ہر چیز حرکت میں آ گئی، میرا سر چکرانے لگا تھا۔ میرے اندر داخل ہونے سے ایک دم حویلی میں طوفان سا آ گیا۔ ہر چیز حرکت میں آ گئی، میرا سر چکرانے لگا تھا۔ حویلی میں موجود درختوں کے پتے زمین پر گرنے لگے تھے، پرندے درختوں سے اڑنے لگے تھے۔ سر چکرانے کی وجہ سے میں زمین پر بیٹھ گیا۔ زین کیا ہوا؟ سونم میرے قریب آئی۔ کچھ نہیں، مجھے بس چکر آ گیا تھا، اب ٹھیک ہوں میں۔ زین، تم اتنا ڈرتے ہو؟ نہیں، میں نہیں ڈر رہا، میں نے ہمت لاتے ہوئے اسے کہا۔ پھر ڈر کیوں رہے ہو؟ سونم ایک درخت کے نیچے ٹوٹے پھوٹے ٹیبل پر بیٹھ گئی۔ بہت باتیں کی سونم سے۔ سونم، مجھے اب چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے، میں نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں زین، مجھے بھی چلنا چاہیے، کافی وقت ہو گیا ہے۔ ہم دونوں ہی چلتے چلتے حویلی سے باہر نکل آئے۔ سونم، تم پھر ساتھ واپس جا رہی ہو؟ میں تمہیں وہاں تک چھوڑنے جا رہی ہوں تاکہ ڈر نہ جاؤ۔ اس کی ہنسی دیکھ کر میں بھی مسکرا دیا۔ تھوڑا آگے آنے کے بعد میں نے اسے واپس جانے کا کہا، سونم سے ہاتھ ملایا اور وہ چل دی۔ اب روز گھنٹوں بات ہوتی تھی۔ میں گھر سے کالج آتا اور سارا وقت سونم کے ساتھ گزار دیتا۔ گھر والے بھی میرے چہرے پر ظاہر ہوتی خوشی سے حیران تھے، پر کسی کو بھی یہ بات نہیں پتا تھی میں جو گھر سے کالج جاتا ہوں پر کہیں اور عشق فرماتا ہوں۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ روز گھر سے کالج آنا اور سونم کے ساتھ وقت گزارنا اور گھر واپس چلے آنا، پڑھائی میں تو دل ہی نہیں لگتا تھا۔ ایک دن سونم کے ساتھ اتنا مگن ہوا کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ اس سے اس قدر محبت بھری باتیں ہوئی کہ مجھے سونم کا نشہ ہونے لگا۔ میں نے دل تھامتے ہوئے اسے اظہار محبت کر دیا اور یہ بھی بیان کر دیا کہ کتنی محبت ہے سونم، ہزاروں مثالیں سنا دی سونم کو۔ سونم نے بھی مسکراتے ہوئے محبت قبول کی اور پھر قریب آنے لگی۔ بہت قریب آئی، اتنی قریب کہ سانسوں تک آ گئی۔ میں اور وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ زین، تم اس رشتے کو کیا نام دو گے؟ سونم نے آہستہ سے پوچھا۔ میں اس رشتے کو ایک ہی نام دوں گا، کہنے لگی۔ کیا؟ میں نے سونم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں اس رشتے کو ایک ہی نام دوں گا جو رشتہ نکاح کا ہوتا ہے۔ پھر وہ پیچھے ہٹنے لگی اور ایک پتھر لے کے دیوار پر لکھنے لگی، ہائے پرانی حویلی کی محبت۔ اس کے لکھتے ہی ایک دم تیز ہوا چلنے لگی۔ شام کی سیاہی آسمان پر پھیلنے لگی۔
آج بہت دیر ہو چکی تھی، گھر والے بہت پریشان تھے کہ میں اتنا لیٹ کبھی گھر نہیں آیا۔ سونم بہت وقت ہو گیا ہے، اب مجھے جانا چاہیے۔ سونم نے زبان سے نہ کچھ بولتے ہوئے سر ہلایا اور میں وہاں سے چل دیا۔ گھر میں پہنچتے ہی سب کی نظر مجھ پر تھی۔ زین، امی نے میرے پاس آتے ہی کہا۔ زین، کہاں تھے تم؟ میرے لیٹ آنے سے سب پریشان تھے۔ میں بس دوستوں سے کھیلنے لگ گیا تھا، اس لیے لیٹ ہو گیا۔ بابا نے بات ہی نہیں کی مجھ سے، میں خاموشی سے کمرے میں چلا گیا۔ امی نے وہیں پر کھانا دیا۔ میں کھانا کھاتے ہی سونم کے خیالوں میں مزے سے سو گیا۔ رات کے 1 بجے کا وقت تھا۔ میری آنکھ کھلی تو دل میں گھبراہٹ سی ہو رہی تھی۔ میں بستر سے اٹھتے ہی سیدھا کچن میں پانی پینے چلا گیا۔ فریج سے پانی کی بوتل نکال رہا تھا کہ مجھے محسوس ہوا جیسے میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا ہو۔ میں چونک کر پیچھے دیکھتا تو وہی پیچھے لمبے قد کا شخص تھا۔ اس کی آنکھوں کی جگہ سوراخ بنے ہوئے تھے، اس کے ہونٹ چلے ہوئے تھے، سفید دانت بہت خوف زدہ کر رہے تھے۔ اس کا جسم فل سیاہ تھا۔ میں نے دیکھتے ہی ایک چیخ ماری اور پیچھے جا گرا۔ زین، میری بات سنو۔ اس کے جبڑے ہلنے لگے اور گلے سے گھر گھراتی ہوئی آواز نکلی۔ زین، تم اگر اب سونم سے ملے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اتنا کہتے ہی وہ شخص ایک دم غائب ہو گیا۔ میں پھٹی نگاہوں سے ابھی بھی اس کی جگہ دیکھ رہا تھا۔ میری کمر پر چوٹ لگی تھی جو بہت درد کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے میں پہنچا۔ جب لوگ سو رہے تھے، یوں لگ رہا تھا کہ کسی کو میری چیخ سنائی ہی نہیں دی۔ میں بستر پر لیٹتے ہی سونم کے بارے میں سوچنے لگا۔ سونم سے مجھے بہت محبت ہو گئی تھی، پر سونم کا اس سب سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ کون ہے جو میرے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ کوئی راز ابھی تک کھل کر میرے سامنے نہیں آیا تھا۔ میں حیران تھا اس سب سے۔ اس شخص کی شکل میری آنکھوں کے سامنے بار بار آ رہی تھی۔ میں سو ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اب سونم کو ساری بات بتا دوں گا۔ جو حادثہ پیش آیا سب سونم کے سامنے کھول کر بیان کر دوں گا۔ اگلے روز میں کالج کی طرف روانہ ہوا اور پرانی حویلی کے راستے پر رک گیا۔ سونم کا انتظار کرنے لگا۔ مجھے یہاں انتظار کرتے 2 گھنٹے گزر چکے تھے، پر سونم نہیں آئی تھی۔ میں دن بھر انتظار کر کے واپس لوٹ گیا۔ ہمت اتنی نہ ہوئی کہ میں پرانی حویلی میں چلا جاؤں۔ میں باہر اسی راستے پر کھڑا انتظار کرتا رہا۔ مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا، مجھے آواز آئی، زین! میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی نہ تھا۔ یہ آواز سونم کی تھی۔ مجھے نہ نظر آنے پر میں زور زور سے چلاتا رہا، سونم! سونم، کہاں ہو تم؟ سونم! پر میری پکار پر مجھے کوئی جواب نہ ملا۔ وقت کافی ہو رہا تھا۔ میں گھر لوٹنے لگا۔ میری راتوں کی نیند اور دن کا چین برباد ہو چکا تھا۔ 10 دن ہو چکے تھے، میں سونم سے ملا تک نہیں تھا۔ اس کا یوں اچانک غائب ہو جانا میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں ہر روز اس کا انتظار کرتا، پر وہ نہ آتی۔ ہر روز مایوس ہو کر لوٹ جاتا۔ آج 15 دن ہو گئے تھے، میں اسی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اچانک پرانی حویلی میں سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی نکلی اور میری طرف تیزی سے بڑھ رہی تھی۔ اس نے سفید کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا۔ جب وہ تھوڑی قریب آئی تھی، سونم میں اسے دیکھتے ہی اس کی طرف بھاگنے لگا۔ بھاگ کر میں نے بےتابی سے اسے گلے لگا لیا۔ سونم، تم کہاں چلی گئی تھی یار؟ میں گلے لگا کر رونے لگا۔ سوری زین، میرے ابو بیمار تھے، اس نے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا۔ بتا کر بھی تو جا سکتی تھی نا، پتا بھی ہے کتنی ٹینشن میں تھا میں سونم کو ڈانٹ رہا تھا، وہ ہلکی سی مسکرا کر مجھے چپ کروانے لگی۔ مجھے سونم کی آنکھوں میں کشش نہیں نظر آ رہی تھی۔ مجھے پتہ نہیں کیوں وہ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی۔ زین، آؤ حویلی میں چلتے ہیں۔ سونم میرا ہاتھ پکڑ کر حویلی کی طرف اشارہ کیا۔ پہلے ریلیکس ہو کر بیٹھتے ہیں، پھر بات کرتے ہیں۔ وہ مجھے مسلسل بدلی بدلی لگ رہی تھی۔ یا وہ اپنے ابو کی ٹینشن میں تھی، پرکشش، یا میری آنکھوں میں کچھ تھا۔
یا وہ اپنے ابو کے ٹینشن سے نہ رہی تھی پرکشش۔ اس کی آنکھوں میں کچھ عجیب تھا۔ اس کا لہجہ بھی بہت پتلا پتلا سا تھا۔ سونم، ابو اب ٹھیک ہے تمہارے؟ وہ مجھے گھورتے ہوئے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے ابو۔ ہم حویلی کے اندر داخل ہوئے اور اسی ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ حویلی کے کمرے کا دروازہ بھی آج کھلا تھا، جو پہلے کبھی نہیں کھلا تھا۔ حویلی کے اندر سے مسلسل کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ عجیب بے چینی میں تھا، دل کو سکون سا نہیں آ رہا تھا۔ سونم سے بھی وہ سکون نہیں مل رہا تھا جو مجھے پہلے ملتا تھا۔ سونم، مجھے پتہ نہیں کیوں لگ رہا ہے تم بہت بدل گئی ہو۔ میرے منہ سے یہ الفاظ نکلنے کی دیر تھی کہ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا۔ کیا مطلب زین؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں یار، بس مذاق کر رہا تھا، میں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ تھوڑی نارمل ہو گئی۔ اندر سے آنے والی ہلکی ہلکی آوازیں مجھے عجیب بے چین کر رہی تھی۔ میں ٹیبل سے اٹھ کھڑا ہوا اور سونم سے باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف جانے لگا۔ سونم کی کمر میری طرف تھی تو میں باتیں کرتے کرتے جیسے ہی اندر داخل ہوا تو میرا جسم کانپ کر رہ گیا۔ اندر زنجیروں سے جکڑی ہوئی سونم کی لاش جو چھت سے لٹکی ہوئی ہوا میں جھول رہی تھی۔ پورے کمرے میں انسانی جسموں کے ڈھانچے بکھرے پڑے تھے۔ سونم کی آنکھیں فل باہر کو نکلی ہوئی تھی اور زبان بھی منہ سے باہر لٹک رہی تھی۔ اس کا پورا جسم ایسے تھا جیسے بہت نوچا گیا ہو۔ لٹکی ہوئی لاش سے خون نیچے زمین پر ٹپک رہا تھا۔ ہوا سے لاش جھومتی تو زنجیروں کی آواز آ رہی تھی۔ میری چیخ نکلنے کو تھی، میں نے جلدی سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ پیچھے مڑا تو ایک سونم باہر سفید لہنگے میں موجود تھی۔ میرا سر چکرا سا گیا تھا۔ وہ مسلسل بولے جا رہی تھی، میں آہستہ آہستہ دور ہٹ رہا تھا اس سے۔ میری کافی دیر کی خاموشی سے وہ ایک دم پیچھے مڑی تو میں پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ زین، زین، وہ میرا نام لیتے ہوئے میرے قریب آ رہی تھی۔ یہیں رک جاؤ، میرے پاس مت آنا۔ وہ وہیں رک گئی۔ کون ہو تم؟ میں نے کانپتی آواز سے اس سے پوچھا۔ کون ہو تم؟ زین، میں تمہاری سونم ہوں۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نہیں، تم سونم نہیں ہو۔ سونم کی لاش تو اندر لٹک رہی ہے، تو تم سونم کیسے ہو سکتی ہو؟ یہ بولتے ہوئے ہی میری آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے۔ تم نے سونم کو مار ڈالا؟ کون ہو تم؟ میں بہت زور سے چیخا تھا۔ اس بار میری آواز سے پوری حویلی گونج اٹھی۔ زین، میری بات سنو۔ وہ میرے قریب آنے کو تھی، میں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں روک دیا۔ ہاں، مار دیا میں نے سونم کو۔ اس کے چہرے پر غصہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس کے ان الفاظوں نے میری جان ہی نکال دی تھی۔ میں نے زمین پر گھٹنے ٹیک دیے اور اپنا سر جھکا کر زور سے رونے لگا۔ کیوں مارا تم نے سونم کو؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اس نے روتے ہوئے اس سے پوچھا۔ زین، جب میں نے تمہیں پہلی بار اس راستے پر دیکھا تو مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں یوں ہی ٹہل رہی تھی اور میں نے تمہیں جاتا دیکھا تو مجھے تم بہت پسند آئے۔ وہ بہت سنجیدگی سے بول رہی تھی اور میرے آنسو آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ پھر ایک روز میں نے تمہارے راستے میں گلاب کا پھول رکھا تھا۔ تم جب اسے اٹھانے لگے تو میں خود کو روک نہ پائی اور تمہارے کندھے پر ہاتھ رکھا، پر تب تم ڈر گئے تھے۔ پھر تم تھکے ہوئے بھی تھے اور اس درخت کے نیچے بیٹھ گئے تھے۔ تب مجھے اور محبت ہونے لگی تم سے۔ جب تم سو چکے تھے میں نے تمہارا سر اپنی گود میں لیا اور پیار کرنے لگی۔ میں نے تمہاری راہوں میں اتنے پھول بچھائے، زین اتنی محبت دی تمہیں، زین اتنی محبت دی تمہیں، اور تم سے محبت اتنی ہو گئی مجھے کہ میری محبت کے چرچے ہر جگہ ہونے لگے۔ یہ بات جب بہت پھیل گئی تو مجھے جنات کی دنیا سے نکال دیا گیا۔ میں اس رات تم سے ملنے تمہارے گھر آئی تو تم سو رہے تھے۔ میں نے نہ چاہتے ہوئے بھی تمہیں اٹھایا اور تم ڈر گئے تھے۔
پھر وہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ میں پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے سونم کو کیوں مارا؟ میں نے چیخ کر کہا۔ آخر تم نے سونم کو کیوں مارا؟ وہ میری محبت کے درمیان آ گئی تھی جو میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ تم دونوں جب یہاں بیٹھ کر بات کرتے تھے میرے سینے پر خنجر چلتے تھے۔ میں یہ سب برداشت ہی نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے تمہارا روپ لیا اور اسے مار ڈالا۔ تم کون ہو؟ اصل روپ کیا ہے تمہارا؟ میں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ زین، میں اصل روپ میں آئی تو تم بہت ڈر جاؤ گے۔ جب تمہیں پتا بھی تھا کہ میں تم سے ڈر جاؤں گا، تم نے پھر بھی میری سونم کو مار ڈالا۔ میری آنکھوں میں پھر سے آنسو آنے لگے۔ میں اپنے ہاتھ زمین پر مار رہا تھا۔ کوئی کانچ کا ٹکڑا میرے ہاتھ میں لگنے سے خون بہنے لگا۔ خون دیکھتے ہی وہ ایک دم میری طرف لپکی۔ زین، وہیں رک جاؤ، پاس آنے کی ضرورت نہیں، میں نے زمین سے اٹھتے ہوئے کہا اور الٹے پاؤں حویلی سے باہر جانے لگا۔ میں تم سے بدلہ ضرور لوں گا، تم نے میری زندگی برباد کر دی ہے۔ اتنا کہتے ہوئے میں حویلی سے باہر نکل آیا۔ میرے ہاتھ سے خون مسلسل جاری تھا اور میں رو رہا تھا۔ سارا رستہ روتے روتے کٹ گیا۔ گھر پہنچتے ہی امی نے ہاتھ سے خون بہتا ہوا دیکھا تو ایک دم میری طرف بھاگی۔ زین، بیٹا یہ کیسے ہو گیا؟ میری سرخ آنکھیں بتا رہی تھی میں بہت رویا ہوں۔ کچھ نہیں امی، بس ویسے ہی چوٹ لگ گئی تھی۔ میں ہاتھ پر پٹی باندھتے ہی اپنے کمرے میں جا کر پھر سے رونے لگا۔ میرا سب کچھ چھن گیا۔ مجھے سونم سے بہت محبت ہو گئی تھی، اس ظالم نے اسے بھی مار ڈالا۔ رو رو کر تھک چکا تھا، میرے اندر بدلے کی آگ جل رہی تھی۔ میں نے اس سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اگلے ہی روز میں کالج بجائے ایک کتب خانے پر جا پہنچا۔ وہاں پر جنات کی بہت ساری کتابیں پڑھی تھیں۔ ہر کتاب میں ایک الگ سا طریقہ موجود تھا۔ میں ساری کتابیں پڑھ رہا تھا، پھر ایک کتاب مجھے ملی جس میں اس سے بدلہ لینے کا بہت اچھا طریقہ موجود تھا۔ میں نے وہ کتاب خرید کر بیگ میں ڈال لی اور گھر کی جانب چل پڑا۔ گھر پہنچتے ہی میں نے وہ کتاب چھپا دی اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ رات کا کھانا کھا کر میں نے اپنے کمرے کو اچھی طرح سے بند کر لیا اور کتاب نکال کر اسے پڑھنے لگا اور سارا طریقہ بہت اچھے سے سیکھ لیا۔ اب وقت تھا اس سے بدلہ لینے کا۔ میں فل تیاری کے ساتھ گھر سے کالج کے لیے نکل پڑا۔ اب میں پرانی حویلی کے اسی راستے پر کھڑا ہوں۔ زین جیسے ہی حویلی میں داخل ہوا وہ سونم کے روپ میں ہی بیٹھی تھی۔ زین کو دیکھتے ہی ایک دم کھڑی ہو گئی۔ زین، مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے۔ زین نے اسے غصے سے دیکھتے ہوئے کلامات پڑھنے شروع کر دیے جو رات بھر اس نے یاد کیے تھے۔ زین کے کلمات پڑھتے ہی اس کے جسم میں آگ لگ گئی اور وہ ایک بہت خوفناک شکل اختیار کر گئی۔ زین مجھے معاف کر دو، زین مجھے معاف کر دو، زین مجھے معاف کر دو۔ وہ مسلسل چیخ چیخ کر زین سے معافی مانگ رہی تھی۔ اس کا پورا جسم آگ کی لپیٹ میں تھا۔ اس کی چیخوں سے پوری حویلی کانپ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ جل کر راکھ ہو گئی۔ اس کے جلنے کی بدبو پوری حویلی میں پھیل گئی۔ اس کے جلنے سے زین بھی چیخ چیخ کر رونے لگا اور اندر کی طرف بھاگا جہاں سونم کی لاش لٹک رہی تھی۔ زین سونم کے پاؤں سے لپٹ کر رو رہا تھا۔ زور زور سے ایک دم جھٹکا کھا کر زمین پر گر گیا اور پرانی حویلی میں ہی زین کی جان نکل گئی۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ۔ سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔